قبل اس کے کہ میں جناب قبلہ سید امتیاز عباس کاظمی صاحب ضابط خطاب دیوائیں کلان سن لو۔ ربیع الاول کا دوسرا اتوار ارگاہ قصر عباس دے اندر سالانہ برسی ماسٹر محمد حسین صاحب منعقد ہو رہی جن دے وچ جناب علامہ سید عابد حسین شرازی، سید نادے علی بخاری، سید ضمیر حسین نقوی، سید عاشق حسین شاہ صاحب ابو صابو، علامہ سید اسد رضا بخاری صاحب، آغا منیر علی جعفری صاحب، علامہ ریاض حسین جعفری صاحب افلاور ذاکر سخی حیدر صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان گے۔ اس علاوہ 9 محرم الحرام نو ہنجرامہ اچ مجلس پاک ہوئے گی۔ مجلس پاک ٹھیک صبح 9 بجے شروع ہو جائے گی، جنہیں بچ ملک دے نام ورزا کر خطاب فرمان گئے ہوں دوڑے سامنے میرے نہایتی واجب الاحترام عزت ماب قبلہ سید امتیاز عباس کاظمی صاحب، اور انہوں نے فوراں بعد جناب علامہ ارشد ترابی صاحب آف یو کے ذکر محمد و آل محمد بیان فرمان۔ دعا برے سلامتی حجت خدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولجمع وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وحینا حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فیها طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ امیر المومنین کی ذات پہ مل کے بآواز بلند صلوات۔ جناب صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی خوشنودی کے لیے اس سے بھی بلند آواز میں صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی سمک السماء وندب عباده إلى الدعاء وجعلنا من المتمسكين بالكتاب والسنة والمتمسكين بمنهاج الأئمة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ثم الصلاة والسلام على رسوله المبعوث لهداية الأمم وتعليم مكارم الأخلاق والشيم، ثم الصلاة والسلام على مصابيح الظلم ومفاتيح الكرم، ثم اللعنة على أعدائهم والعنين أجمعين، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم، وللآخرة خير لك من الأولى، صلوات محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت،
बाज़ बुलंद सलावत। हम्द सना सल्ला रब्बुल इज़्ज़त की जो लायके हम्द सना है और दरूद सलाम उन ज़वात मुक़द्दसा व मुतहहरा पर जो लायके दरूद सलाम है, और नफ़रत व लानत ऐसे लोगों पर जो लायके नफ़रत व लानत है। सलाम हो उन हस्तियों पर। तवज्जो है मजलिस की इब्तिदा बहुत पहले की हो चुकी। मेरे हिस्से की इबादत की इब्तिदा इस जुमले से वो चाहती है, लेकिन चाहूँगा कि थोड़े से अज़हान मेरी तरफ मबज़ूल फरमाएं। तो पहला जुमला कहकर मौजू से मरबूत चंद अराइज़ पेश खिदमत करने की सआदत हासिल की जाएगी। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, सलाम हो उस नबी पर, सलाम हो मुहम्मद मुस्तफ़ा पर, सलाम हो अहमद मुज्तबा पर, कि जिनके कदमों से लगी हुई मट्टी की भी अल्लाह ने कसमें खाई है। सलाम उस हस्ती पर कि जिसका हाथ हरकत में आए तो कुरान की आयत बन जाए, जिसका चेहरा नीचे से ऊपर उठे तो कुरान की आयत बन जाए, और जिसके चेहरे का रुख फिर जाए तो किबला की सम्मत ही तब्दील हो जाए। सलाम उन अमीरुल मोमिनीन पर कि जिनकी जुबान से निकला हुआ जुमला कुरान की आयत में बदल जाए। मेरे सामने गिरामी मुख्तसर सा वक्त है, मैं उसी के अंदर इंशाअल्लाह चंद अराइज़ पेश खिदमत करने की सआदत हासिल करूँगा। सलाम उस अबू तालिब पर, सलाम हज़रत इमरान पर, जिन्होंने कुरान उस वक्त पढ़ा जब अभी नाजिल भी नहीं हुआ था। सलाम उस हस्ती पर कि जो नज़ूल से पहले पढ़े। दुनिया के हादी में और मेरे अबू तालिब में बहुत बड़ा फ़र्क है। दुनिया के हादी वो हैं जो नज़ूल के बाद रट्टा लगाकर इसको याद करके इसकी तिलावत करते हैं। मैं कह सकता हूँ जो नज़ूल के बाद पढ़े उसे रज़ी अल्लाह कहते हैं, जो नज़ूल से पहले पढ़े उसे वलीउल्लाह कहते हैं। हमें नाज है, हमें इफ्तिखार है कि मेरे अबू तालिब ने कुरान तब पढ़ा जब अभी नाज़िल होने में 15 साल बाकी थे। विलायत है क्या? विलायत के चंद मुबादी हैं, विलायत के चंद जंबे हैं, विलायत के कुछ मराहिल हैं और विलायत की कुछ किस्में हैं। बाकी अक़साम को पीछे करके मैं इसकी 2 किस्में बयान करने लगा हूँ। एक मनसब विलायत है, एक रुतबे विलायत है। मनसब विलायत और होता है, रुतबे विलायत और होता है। मनसब विलायत पर आने का मेयार और है, रुतबे विलायत पर आने का मेयार और है। मनसबे विलायत वक्त की कुयूद में मुक़य्यद होता है। फिर सुने, मनसबे विलायत वक्त की हदूद में मुहद्दद व मुक़य्यद होता है, लेकिन रुतबे विलायत तो जब वक्त नहीं था फिर भी था। भाई मेरे साथ मिलने की कोशिश करेंगे हम। रुतबे विलायत और होता है, मनसब विलायत
اور ہوتا ہے، رتبہ ولایت پر آنے کے لیے معیار اور ہے، منصب ولایت پر آنے کا معیار اور ہے۔ منصب پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ منصب ولایت پر آنے کے لیے مخلوق ہونا بھی شرط ہے، مرد ہونا بھی شرط ہے، لیکن کیا کریں، اللہ ولی ہے، مخلوق نہیں ہے۔ جناب سیدہ ولیت اللہ ہے، مرد نہیں ہے۔ یہ کون سی ولایت ہوئی؟ اللہ پورے قرآن میں اپنے آپ کو ولی کہہ رہا ہے، اپنے آپ کو نبی نہیں کہہ رہا، اپنے آپ کو ولی کہتا ہے، اپنے آپ کو امام نہیں کہتا۔ تو پھر اللہ کی ولایت، انما ولیکم اللہ ورسولہ، لفظ ولی ایک دفعہ آیا، آگے اللہ نے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا بھی لے لیا، علی کا تذکرہ بھی کر دیا۔ ہونا چاہیے تھا اللہ کے لیے لفظ ولی الگ آتا، نبی کے لیے الگ آتا، علی کے لیے الگ آتا، تو نتیجہ نکل سکتا تھا اللہ کی ولایت اور ہے، نبی کی اور ہے، علی کی اور ہے، لیکن اللہ بھی ان خباستوں کو جانتا تھا، اس نے لفظ ولی ایک دفعہ لگایا، آگے اپنا نام بھی لے لیا، نبی کا بھی لے لیا، علی کا تذکرہ بھی کر دیا اور اعلان کر دیا، دنیا والوں سن لو، جس معنی میں میری ولایت ہے اسی معنی میں نبی کی ہے، اور جس معنی میں نبی کی ہے اسی معنی میں علی کی ہے۔ تو پھر اللہ کی ولایت، تو اس آیت نے جیسی ولایت اللہ کی اسی معنی میں میرے نبی کی، اسی معنی میں علی۔ تو اللہ کی ولایت کون سی؟ ذہن میں رکھنا، اللہ صاحب منصب نہیں ہے، منصب پر آنا مخلوق کا وصف ہوتا ہے، اللہ صاحب منصب نہیں، صاحب رتبہ ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ منصب پر آنے کا بھی معیار ہے، رتبہ ولایت پر آنے کا بھی معیار ہے، منصب پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں۔ علم شرط ہے، عدالت شرط ہے، طہارت شرط ہے۔ طہارت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک فقہی طہارت ہوتی ہے، ایک وجودی طہارت ہوتی ہے۔ وضو کر کے بندہ پاک تو ہو سکتا ہے، ولی اللہ نہیں بنتا، لیکن لہذا ولایت کے منصب پر آنے کے لیے طہارت فقہی درکار نہیں ہے، طہارت وجودی درکار ہے۔ یعنی کہہ سکتے ہیں کہ جو وضو کرنے کے بعد پاک ہو اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جو وضو سے پہلے پاک ہو اسے ولی اللہ کہتے ہیں۔ طہارت اس علم کی 8 قسمیں ہیں، تو یہاں کون سا چاہیے؟ عدالت 6 قسم کی ہوتی ہے، تو یہاں کون سی چاہیے؟ منصب ولایت پر آنے کے لیے 9 شرطیں درکار ہیں۔ رتبہ ولایت پر آنے کے لیے میرے سامعین میرٹ ہی الگ ہے۔ کیا میرٹ ہے؟ رتبہ ولایت پر آنے کے لیے یا اللہ ہونا شرط ہے یا وجہ اللہ ہونا شرط ہے، عین اللہ ہونا شرط ہے، جنب اللہ ہونا شرط ہے۔ لذا اللہ کے علاوہ جو بھی رتبہ ولایت پر آئے گا اس کے لیے شرط ہے، پہلے اذن اللہ ہو، پہلے جنب اللہ ہو، پہلے ید اللہ ہو، پہلے لسان اللہ ہو، پہلے صدر اللہ ہو، پہلے حجرت اللہ ہو، پہلے حجاب اللہ ہو۔ جو وجہ اللہ، عین اللہ، لسان اللہ ہی نہیں، وہ تو رتبہ ولایت کے قابل نہیں۔ جو رتبہ ولایت کے قابل نہیں وہ منصب ولایت کے قابل نہیں۔ جو منصب کے قابل نہیں وہ امامت کے قابل نہیں۔ جو امامت کے قابل نہیں وہ خلافت کے قابل نہیں۔ جو خلافت کے قابل نہیں وہ منبر رسول کے قابل۔ یا 2 چیزیں ہوں گے، ایک منصب ولایت ہے، ایک رتبہ ولایت ہے۔ اللہ بھی صاحب رتبہ ہے، نبی بھی صاحب رتبہ ہے۔ چونکہ رتبہ ولایت پر آنے کا معیار اور ہے، تو معیار کیا ہے؟ کہ یا اللہ ہونا شرط، یا اذن اللہ ہونا شرط، ید اللہ ہونا شرط۔ یہ ید اللہ کیا ہوتا ہے؟ وجہ اللہ کیا ہوتا ہے؟ اذن اللہ کیا ہوتا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں؟ علی مولا کے اس ہاتھ کی بات ہو رہی ہے، ید اللہ کہہ کر نہیں میرے سامنے گرامی، پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملہ
چلہ کرنے لگا ہوں کہ بات ید اللہ کہہ کر اس ہاتھ کی نہیں ہو رہی، اذن اللہ کہہ کر اس کام کی نہیں ہو رہی، پورا وجود علی اللہ نے وجہ اللہ بنایا، پورا وجود پورا وجود حسن مجتبی اللہ نے عین اللہ بنایا ہے، پورا وجود امام حسن، اور ذہن میں رکھیں اس گھر کے نبی علی حسن حسین ہی وجہ اللہ عین اللہ اذن اللہ نہیں، اس گھر کے تو ابو طالب بھی ایسے ہی وجہ اللہ ہے جیسے علی وجہ اللہ۔ ہوتا کیا وجہ اللہ کیا ہے، عین اللہ کیا ہے، لسان اللہ کیا ہے، جنب اللہ کیا ہے، اذن اللہ کیا ہے، صدر اللہ کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں امیر المومنین کی ذات۔ یکونکو عناوین، یہ ہوتا کیا ہے؟ ظاہر ہے ان کو سمجھنا، ڈیفائن کریں۔ ید اللہ کیا ہے؟ میں نے ذکر کہ بات اس ہاتھ کی نہیں، پورا وجود معصوم اللہ نے ید اللہ بنایا ہے، پورا وجود حسن مجتبی اللہ نے ید اللہ بنایا ہے۔ ید اللہ کیا ہوتا ہے؟ ید کو سمجھے، ید کی تعریف کریں، ید سمجھ میں آئے گا تو پھر ید اللہ کی طرف سفر شروع ہو گیا، اور اگر ید ہی سمجھ نہ آئے تو ید اللہ تو وجود علی ہے، اگر ید ہی سمجھ میں نہ آئے تو ید اللہ تو وجود ابی طالب ہے، اگر ید ہی سمجھ نہ آئے تو ید اللہ تو سرکار عسکری ہے۔ تو ید اللہ تو سمجھنے کے لیے پہلے ید کو ڈیفائن کرنا پڑے گا۔ ید ہوتا کیا ہے؟ حضرت علامہ حسن مصطفی التحقیق فی کلمات القرآن جلد نمبر 14 کے اندر بڑی خوبصورت جامع تعریف کے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں ید کس کو کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ظہور القوت المجریہ تحت ارادتہ و قدرتہ، کسی کے ارادے اور قدرت کے تحت اس کے بدن سے جو قوت بھی ظہور کرے، اس ظہور کے بعد وہ نفوذ کرے، اس ظاہر ہونے والی قوت کو قرآن کی نگاہ میں ید کہا جاتا ہے۔ اب سلامت ہے، زندہ و سلامت، خوبصورت توجہ ہو گئی میرے سامعین کی۔ میں ایک یا دو روایات سے پڑھوں گا اور ید اللہ تک پہنچنے کے بعد، اور اس کے بعد ایک جملہ مصاحب کا قبلہ تشریف لا چکے، ایک جملہ سے ید اللہ کس کو، ید کس کو کہتے ہیں میرے سامعین گرامی؟ ظہور القوت المجریہ تحت ارادت و قدرت۔ اگر بدبسگت میرے بدن کی کوئی قوت میرے ارادے کے بغیر لاشعوری طور پر میرے بدن سے ظاہر ہو جاتی ہے، اس ظہور قوت کو ید نہیں کہتے، ایسی قوت جو میرے ارادے کے تابع ہو کر میرے بدن سے ظہور کرے، اس ظہور قوت کو عربی میں ید کہا جاتا ہے۔ اس ہاتھ کو بھی ید اس لیے کہا جاتا ہے چونکہ ہمارے بدن کی زیادہ قوتیں اس ہاتھ سے ظاہر ہوتی ہے، اس میں ناپتے اس کو بھی ید کہا جاتا ہے۔ لیکن جب ید اللہ کی بات ہوگی تو بات صرف اس ہاتھ کی نہیں ہے، پورا وجود امام حسین اللہ نے ید اللہ بنایا۔ توجہ ہے میرے ید کی چار قسمیں ہوتی ہیں، ایک ید ملکوتی ہے، کریں پیچھے کر کے آسان پیرائی میں رہ کر میں اس کا مطلب واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر چاروں قسموں کو بیان کروں، واضح کروں تو میرا سارا ٹائم اسی پہ نکل جائے گا، اس کو پیچھے کر میرے سامنے نگرانی۔ یاد کیا ہوتا ہے؟ یاد مکمل سمجھ میں آئے تو پھر ید اللہ کی طرف سفر شروع ہوگا۔ ید اللہ کیا ہوتا ہے، یاد کیا ہوتا ہے، تو پھر میں عرض کی میں نے تعریف کرتے ہوئے
ہوئے کہ جس کے بدن کی تمام قوتیں یا جس کے بدن کی قوت اس کے ارادے اور اس کی قدرت کے ماتحت اس کے بدن سے ظہور کرے، اس ظہور قوت کو قرآن کی نگاہ میں یاد کہتے ہیں۔ آپ کے بدن کی قوت آپ کے بدن سے ظہور کرے، اس ظہور قوت کو یاد کہتے ہیں۔ میرے بدن کی قوت میرے ارادے کے تابع ہو کر مجھ سے ظہور کرے تو یہ صرف یاد بنتا ہے، اور جس کے بدن کی تمام قوتیں ارادہ الہی کے تابع ہو کر اس کے بدن سے ظہور کریں، اسے ید اللہ کہا، اسے ید اللہ کہا جاتا ہے۔ اس کے ایک مثال سرکار رسالت مآب نے شب ہجرت مولا متقیان سے فرمایا یا علی میری جان کو خطرہ ہے، میرے بستر پہ اللہ کہتا ہے اگر میں نہ سوؤں آپ سوئیں۔ اچھا مولا آپ میرے سونے سے بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں یا علی تم آپ کے سونے سے بچ جائے گی۔ یہ علی ہے جو موت کو مصیبت نہیں سمجھے، جو موت کو نعمت سمجھ دے۔ میرے علی نے سر سجدے میں رکھا 100 مرتبہ شکر اللہ، پروردگار تیرا شکر کیسے کروں جس نے مجھ علی کو محمد کا فدیہ بنا دیا۔ ایسے میرے مولا آپ بستر پہ سو گئے، اب دو ملائکہ کو روایت پوری نہیں پڑھنے لگا، ایک جملہ صرف کہوں گا، دو ملائکہ جبرائیل و میکائیل دونوں اترے، ایک پاؤں کی جانب ایک سر کی جانب، کہنے لگے حنین حنین لگا یبن ابی طالب ان اللہ قد یباہی لگ، ابو طالب کے بیٹے علی مبارک ہو تجھے، ہماری عبادتوں کی پرواہ نہیں کرتا، تیرے سونے پہ بھی اللہ ناز کرتا، تیرے سونے پہ بھی اللہ ناز کرتا ہے۔ اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اپنا نفس اللہ کے ہاں فروخت کر دیتے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ کی مرضیاں لے لیتے ہیں۔ سمجھ آئی سامنے گرامی؟ جس کے بدن پر اول سے لے کے آخر تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک ہر لمحہ اللہ کی مرضیاں اور ارادہ نافذ ہوں، اور ان ارادہ الہی کے نفوذ کے بدلے میں اس علی کے بدن سے علی کی قوتیں صدور کریں، اس صدور قوت کو ید اللہ کہا جاتا ہے۔ ید اللہ ہونا کوئی کوئی آسان نہیں ہے، جو کبھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو اور کبھی ابلیس کے تابع ہو تو وہ ید شیطان تو بن سکتا ہے، وہ ید اللہ نہیں بن سکتا۔ میرے سامنے گرامی ید اللہ وہ قوت ہے جو بدن معصوم سے ارادہ الہی و اذن الہی کے تابع ہو کر بدن معصوم سے ظہور کر کے نفوذ کرتی ہے۔ اس ظہور قوت کو عربی میں ید اللہ کہا جاتا ہے، چونکہ ارادہ اللہ کا ہے علی کا نہیں ہے، اس لیے میرے سامنے اس گھر کے صرف علی اور نبی ہی ید اللہ نہیں ہے، اس گھر کے تو ابو طالب بھی ایسے ہی ید اللہ ہے جیسے حسن ید اللہ، امیر المومنین علیہ السلام۔ دو یا ایک حدیث سن لیں اور اس کے بعد ایک جملہ مصحف کا۔ امام حسن مجتبی علیہ السلام، یہ ہر معصوم ید اللہ ہے، اور یقین کریں کہ ذخیرہ ہر معصوم کے لیے احادیث کا ذخیرہ موجود ہے۔ میرے نبی ید اللہ کیسے، میرے حسن ید اللہ کیسے، میرے علی ید اللہ، میرے امام حسین ید اللہ کیسے ہیں، ایک سمجھ میں آ جائے تو باقی بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ میرے حسن مولا جس وقت شام کے حکمران کے ساتھ صلح کرتے ہوئے منبر پہ گئے نا خطبہ دینے کے لیے، تو میرے مولا نے خطبہ دینا، لمبا خطبہ ہے، میں اس کا 2-3 جملے صرف پڑھوں گا۔ میرے حسن مولا منبر پہ خطبہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں نحن زین الجنان، ہم ہی تو ہیں جو جنت کے لیے بھی زینت کا سبب، جو جنت میں جا کر اپنی زینت بڑھائے اسے رضی اللہ کہتے ہیں، جس کے آنے پہ جنت ناز کرے اسے ید اللہ کہا جائے۔
میرے حسن مولا فرماتے نحن عباد الرحمن، ہم ہی تو ہیں جن کی بندگی پہ اللہ بھی ناز کرتا ہے۔ اور اس کے بعد چلتے چلتے آگے چل کے حسن مولا فرماتے ہیں لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا لا اذکر ما اتانی اللہ من الفضل، اگر وہ فضائل جو اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں میں اسی مقام پہ کھڑے ہو کر سال ہا سال بیان کرتا رہوں، میرے حسن مولا فرماتے ہیں وقت ختم ہو جائے گا، فضیلتیں ختم ہونے والی۔ اور اگلا جملہ بڑا کمال کا، ید اللہ کا مفہوم یاد سمجھنے آ گیا۔ ید اللہ کسی کے اپنے میں نے تھوڑا سا مفہوم اجمالاً اپنی خدمت میں پیش کر دیا، اگلا جملہ بالکل ید اللہ کی دلالت کرتا ہے۔ میرے حسن والا فرماتے ہیں لو کنت علی ھذا المقام حولا فحولا لاذکر ما اتانی اللہ من آگے چل کے فرماتے ہیں لو شئت لجعلت العراق شام والشام عراق، اگر میں چاہوں تو اللہ کے ارادے کے تابع ہو کر شام کو عراق بنا دوں، عراق کو شام نے بدل دو۔ اگلا جملہ آپ کے ذوق اور مزاج کے مطابق فرمایا، فرماتے ہیں وَالرَّجُلَ إِبْرَةً وَإِبْرَةَ رَجُلًا، اگر میں چاہوں تو اس کے ارادے کے تابع ہوں، میں مرد کو عورت بنا دوں، عورت کو مرد بنا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، بندہ آگے سے ایک برداشت اچھی خاصی ایسے ناف سے بھی نیچے جا رہی تھی داڑھی مبارک، بڑا اچھا خاصا لمبا قیمتی سا جبہ پہنا ہوا، سینے میں گھٹن اتنی ہوئی، بغض حسن میں اٹھ کے کھڑا ہوا، اٹھ کے کہتا ہے علی کے بیٹے ہیں، نبی کے بیٹے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسا دعویٰ آپ نے کر دیا کہ آپ چاہیں تو شام کو عراق بنا دیں، عراق کو شام بنا دیں، مرد کو عورت بنا دیں، عورت کو مرد بنا دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب ابن کہا نا یہ کیسے ممکن ہے مرد کو عورت، عورت کو مرد بنا دیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اس نے یہ چیلنج کیا، میرے حسن مولا روایت بتاتی ہے خیرہ نگاہوں سے میرے مولا نے ایسے اس کی جانب دیکھا اور ایک جملہ کہا، فرمایا اما تستحجی ان تقعدی بین الرجال، حیا نہیں آتی عورتوں کے مردوں کے مجمع میں کیسے چلے؟ توجہ ہے میرے صاحبِ نگاہ میں، اب سمجھ آئی جس کی زبان سے نکلا ہوا جملہ ارادہ الہی کے تابع ہو کر وہ جملہ مرد کو عورت میں بدل دے، جس کی وجہ سے بدلا جائے اسے ہی تو ید اللہ کا۔ دنیا کے اندر 4200 مسالک موجود ہیں، 4200 مذاہب و مسالک، ان 4200 میں سے صرف اس مسلک کو پیچھے کر باقی 4199 کو اوپن دعوت دے رہا، کھلی دعوت۔ تمہارے پاس ایک ہے تو لے آؤ، تمہارے پاس 100 ہیں تو لے آؤ، 1000 ہیں تو لے آؤ، میں مائک سے اتروں گا، بات نے تسلیم پہلے کروں گا، در جس کو تم منوانا چاہتا ہے نا ولی اور امام، پہلے ثابت کر دے یہ ید اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ جنب اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے۔ اگر یہ ید اللہ ہی نہیں، اذن اللہ ہی نہیں، وجہ اللہ ہی نہیں، تے 2 نمبر نو تے اساں کربلا چ نہیں منیا ہن کی میں من جا۔ 14 میں سے اگر تیرے پاس ایک نہیں تو میرے پاس تو میرے سید سجاد بھی ید اللہ، میرے امام باقر بھی ید اللہ، میرے صادق آل محمد بھی، میرے قاسم مولا بھی، میرے عسکری مولا، میرے ولی العصر بھی ید اللہ۔ اس حجت خدا کے ساتھ ربط پیدا کرے، وقت کے امام کے ساتھ اپنے آپ کو مربوط کرے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھنا، حجت خدا کے ساتھ ربط پیدا کرنے کے لیے صرف تقوی عملی کافی نہیں، تقوی ایمانی بھی ضروری ہے۔ ایمان آلودہ ہو اور صرف فقہ کے حلال و حرام پہ عمل کرتا ہو تو قابل قبول ہی نہیں ہے۔ ایمان میں جناب زہرا کے قاتل کے ساتھ نرمی ہو، محبت، وہ 1000 متقی بن جائے، مطلوب ہی نہیں نہ تقوی ایمانی۔ میں نے اس پہ بڑی جستجو کی کہ اگر حلال و حرام میں تمیز کرنے والے تو پاکستان میں بھی چند ہزار لوگ مل جائیں گے مومنین میں،
باقی دوسری دنیا بھری پڑی ہے. تو جو پہلا دستہ ہے میرے امام کا 313 کے علاوہ وہ 10,000 افراد ہیں. تو ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ حلال و حرام بھی بندے کر ہی رہے ہیں. چلو سارے نہ صحیح، اگر 6-5 کروڑ شیعہ ہیں تو چند ہزار ہیں پاکستان. باقی دنیا میں بھی 50 کروڑ سے اوپر مومنین ہیں. ظہور کیوں نہیں ہو رہا؟ ایک ذخیرہ ملا احادیث کا کہ صرف تقوی عملی کافی نہیں، ایمان اور عقیدے کی خاص سطح ہے وہ درکار ہے، نہ اس سے نیچے نہ اس سے اوپر. اب وہ سطح کیا ہے میں صرف اشارہ کر رہا ہوں، بیان نہیں کر رہا. قبلہ تشریف لا چکے ہیں. میں ہر مجلس میں اتنا ضرور عرض کرتا ہوں کہ اس وقت کے امام کے ساتھ اپنا ربط پیدا کریں، اور یہ ربط موبائل پہ غلاظت دیکھنے سے نہیں ہوگا. یہ ربط حلال و حرام کو خلط کر کے سب کچھ نگل جانے سے نہیں ہوگا. اگر ربط پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے آپ کو جرائم کی دنیا سے پیچھے کرتے جائیں. جو حرام سے پیچھے ہٹتے جائیں گے یوسف زہرا اور آپ کا فاصلہ کم ہوتا چلا جائے گا، حجابات کم ہونا شروع ہو جائیں گے. 4 سطوح ہیں امام کے ساتھ ربط: رعیت امام، سپاہ امام، سپہ سالار امام. 313. اور کچھ شخصیات وہ ہیں جو 313 سے بھی اوپر ہیں. کچھ شخصیات جو 313 سے اوپر، امام سے بہت نیچے ہیں. رعیت امام بننے کا بھی معیار ہے، میرٹ ہے، کھلی چھٹی نہیں. معیار کے بغیر تو رعیت نہیں بن سکتے، ناصر امام کیسے بن سکے؟ یوسف زہرا یہ ہماری مجلسیں یہ سبب بنے بطول کے بیٹے کے قرب کا، نہ کہ یہ تماشبینی بن جائے. ان سے اپنے آپ کو آگے لے کر آئے. وقت کے امام مؤدبانہ انداز میں مجلس پڑھیں، مجلس سنیں، بات طہارت ہو کے. چونکہ امام کی رعیت بننے کے لیے پہلی شرط یہ ہے، رعیت بھی وہ بن سکے گا جو طہارت کے وہ تمام مسائل جو آل محمد نے بیان فرمائے ہیں ان تمام پہ دسترس بھی رکھتا ہوگا، ان پہ عمل بھی کرتا ہوگا. زندگی گزر گئی، غسل ٹھیک نہیں کیا، وضو ہی صحیح نہیں ہے، تو رعیت کے قابل نہیں، ناصر کیسے بنے گا؟ رعیت کے لیے کوالیفائی کر لیا، فرض کریں اب عزم کریں کہ نہیں میں صرف رعیت بن کے نہیں، میں تو ناصر امام بننا چاہتا. تو امام کا نچلی سپاہ امام کے انصار میرٹ کیا ہے، کیا شرطیں ہیں، کیسے جائیں گے امام کی نچلی سپاہ میں؟ تو میرے سامعین گرامی، امام کی نچلی سپاہ میں جانے کے لیے 10 شرط. ان 10 شرطوں میں سے پہلی شرط یہ ہے حجت خدا کی نچلی سپاہ کا حصہ 313 میں جانا ہو تو میرٹ ٹف ہے. یوں سمجھیں مثلا پاکستان کے کسی مثلا بینک میں جاب کرنا چاہتے ہیں، کلرک بھرتی ہونا ہے تو میرٹ اور ہے، مینیجر بننا ہے تو میرٹ اور ہے. بندہ چھٹی کلاس میں سے بھاگا ہوا اور کہ میں آکسفورڈ جا رہا ہوں، کیوں جی ڈاکٹریٹ کرنے، میرا خیال ہے انہوں نے سب تو پہلے رکھیں، وہ تو دہلیز عبور نہیں کرنا دیں گے. تو زندگی کے جس شعبے میں جائیں اس کا میرٹ ہے. کیا بطول کے بیٹے کی سپاہ میں جانا میرٹ ہی کوئی نہیں ہے؟
نچلی سپاہ میں جانا ہو تو اس کا میرٹ ہے میرے سامعین گرامی. نچلی سپاہ میں جانے کا میرٹ کیا ہے؟ امام زمان کی نچلی سپاہ میں جانے کے لیے شرط ہے وہ بندہ جائے گا جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہو. ہر حق سے آزاد. اب حق کو پھر ڈیفائن تو کرنا پڑے گا نا. تو حقوق اللہ بھی ہے، حقوق العباد بھی ہے. حقوق العباد پھر 4 قسم کے. تو میں سمجھو تو صحیح، بچے کو ISS بھی کروانا ہو، میڈیکل میں داخلہ لے کے دینا ہو نا، تو اتنی اکیڈمیز وہاں امام کی سپاہ میں جانا ہو، فکر ہی کوئی نہیں ہے، پرواہ کوئی نہیں، مست لوگ ہیں نا. اور پھر سمجھیں کہ ہمارے جیسا بڑا ناصر ہی کوئی نہیں. اپنے آپ سے جھوٹ بولنا بند کر دیں. حجت خدا کی سپاہ کا حصہ بننا جس کی گردن ہر حق سے آزاد ہو. کیا مطلب ہے؟ مثلا میں نے شاہ صاحب کی غیبت کر لی، ان کا حق اٹھا میری گردن پہ چلا ہے. میں نے ان پہ تہمت لگا دی، ان کا حق اٹھا میری گردن پہ. میں نے قبلہ سے قرض لیا، واپس نہیں کیا، ان کا حق اور اٹھا، وہ بھی میری گردن پہ چلا آیا. اب اتنے میں میرے مولا کا ظہور ہو جاتا ہے اور میں جاتا ہوں لبیک یا اپنا زہرا دوڑتا ہو جاتا ہوں. تو امام کے ہاتھ میں پھر تلوار وہ ہے جو ادھر سے بھی چلتی ہے ادھر سے بھی چلتی ہے. میں کہا جا پیچھے ہٹ، تیری تو گردن آزاد نہیں ہے، میری سپاہ کا حصہ کیسے بچ. اب میں کیا کروں؟ میں نے ان پر تہمت لگائی، نعوذ باللہ. میں جا کر ان سے معافی مانگوں تو فقہ کہتی ہے کہ معافی مانگ، گردن کو آزاد کروانا. مولا یہ تو بڑے خطرناک بندے ہیں، آگے سے لڑائی شروع ہو جائے گی، فتنہ. فقہ کہتی ہے جہاں جس کی غیبت کی ہے نا، کثرت کے ساتھ اس کے لیے استغفار کر، تیرا استغفار کرنا اس غیبت کا کفارہ بن جائے. قرض لیا ہے واپس نہیں کیا، بر صغیر کی میں تو ایک طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے نا، نہ دینا کچھ. لیکن امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور جب چراغ گل کیا تو پھر روشن کیا تو ہر کوئی کہہ رہا تھا مولا اس زندگی پہ لعنت جو حسین کے بغیر گزر گیا، یہ کیسے ممکن ہے. اس کے بعد میرے مولا نے اگلا جملہ فرمایا، اچھا چلو نہیں، میرے مولا نے یہاں ناز بھی کیا لیکن اس کے بعد ایک حدیث بیان فرمائی کہ میرے نانا جان کا فرمان ہے کہ شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے تو ادھر زندگی میں کیا ہوا اس کا ہر گناہ بھی زمین پہ چلا جاتا ہے، ہر گناہ سے پائے. لیکن اگر شہید نے بھی کسی سے قرض لیا اور واپس نہ کیا ہو، یہ شہید کبھی معافی نہیں ہے، شہید کبھی روک لیا جائے گا. فرمایا اب میں حکم دیتا ہوں، اب اگر تم میں سے کسی کی گردن پر قرض موجود ہے میں حکم دیتا ہوں اٹھ کے چلا جائے. کیوں؟ میں کربلا میں اپنے نانا جان کی احادیث کو معطل کرنے نہیں آیا، زندہ کرنے آیا. روایت بتاتی ہے فجاء رجل من اصحابہ، امام کے اصحاب میں سے ایک مرد اٹھا، نام نہیں اس میں لکھا، مرد اٹھا، ہم کہا یہ اپنا رسول اللہ میرے آقا میری گردن پہ کچھ. فرمایا پھر افسوس، تو میری سپاہ کا حصہ، جا چلا جا، کوشش کر، اگر ادا کر کے واپس آ سکتے ہو تو کل ظہر سے پہلے آ جا. یہ جتنا فقہ آل محمد کی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں نا، استنجے کی واجب مقدار کا پتہ نہیں اور فقہ کے مسائل اپنے ہاتھ میں لے کے، یہ تیرا ہمدرد نہیں ہوگا یہ بندہ جو تجھے کھلی چھٹی دیتا ہے وقت کے امام کے ساتھ. تو ہمارا تو مزاج بن گیا نا، میں پیسے دے کے تو وہ چیزیں سنتے ہیں اور اٹھ کے داد بھی دیتے ہیں. نا میرے بھائی، بطول کا بیٹا پردہ غیبت میں ہر روز 70 مرتبہ پانی نہیں روتے، خون روتے. پانی پوچھا گیا میرے مولا کیوں روتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ کی جد حسین ابھی زندہ تھے، سر جدا کر لیا گیا. فرمایا نہیں،
اس لیے کہ عباس مولا کے بازو قلم ہو گئے؟ مولا پھر کیوں روتے ہیں؟ فرمایا ہم آل محمد نے خون رونا تب شروع کیا جب ہماری دادی جان کی چادر کو نیزے سے اتارا، اور وہ بی بی ہمارے دادی جان چادر کے بغیر جب ان کا قدم خیمے سے باہر آیا، ہم آل محمد نے خون رونا تب شروع کیا۔ عزادارانی جناب، یہ استقبال محرم ہے، آج رات کو یا کل کو وہ ایام بالکل شروع ہو جائیں گے، اور آج کے دن میرے مولا کربلا کے بالکل قریب آ چکے ہیں۔ 26 ذی الحج کو منزل زبالہ پہ لشکر حر نے میرے مولا کا رستہ روکا۔ 4 مومن کوفہ سے آئے، انہیں گرفتار کر لیا، کسی کو کچھ نہ کہنے والے حسین آنکھوں میں آنسو لے کر اپنی ماں زہرا کی قبر کو چھوڑنے والے حسین، حج کو عمرے میں تبدیل کر کے خاموش ہو کے نکلنے والے حسین، جب اپنے 4 شیعوں کو دیکھا نا کہ اس لشکر نے گرفتار کر لیا، میرے مولا جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا، اپنا مقام تو دے۔ اور یہاں وہ مقام ہے کہ جب عباس مولا آنکھ ایسے کھڑے ہوئے، عباس کی خاموشی کی اتنی ہیبت تھی کہ 1000 کا لشکر ٹانگیں کانپ گئیں، چاروں کو چھوڑ دیا، امام حسین نے ایسے گلے سے لگایا۔ میرے مولا فرماتے ہیں مجھے کوفہ کے حالات بتاؤ۔ کہ مولا جب ہم کوفہ سے نکلے تھے اس وقت مسلم کے پیروں میں رسیاں تھیں، ہانی کو شہید کر لیا۔ بس میرے مولا کیا آخری جملہ سننے میں مصاحب انشاءاللہ جملہ سب پڑھیں گے، میں 2 منٹ اوپر چلا گیا جتنا میں چاہ رہا تھا، بس ایک جملہ اور سن لے۔ رول گئی اولاد زہرا، کربلا میں حسین کی بیٹی کو تازیانے نہ لگتے تھے اگر مدینہ میں محمد کی بیٹی کو نہ مارے گئے۔ میں یہ جو کہہ رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ ہے۔ ظلامت الزہرا پورا مقتل جناب سیدہ کا روایات کی شکل میں، مأسات الزہرا آیت اللہ سید جعفر مرتضی عاملی 2 جلدوں میں ہے، پورا مقتل جناب سیدہ کا۔ کیا مصاحب جناب سیدہ کیا بنیاد ہے قیام کرا، اساس ہے۔ امام حسین کا قیام نیا قیام نہیں، انہی بنیادوں پہ ہیں جن بنیادوں پہ جناب زہرا نے قیام کیا ہے۔ مولا کی قسم ہے 5 حملے جناب سیدہ پہ کیے گئے، 1 حملہ دربار میں، 1 حملہ گلی میں، 3 حملے گھر میں گھس کے کیے گئے۔ جو 5واں حملہ تھا اس حملے میں اتنی شدت تھی کہ اس کے بعد جناب سیدہ جب تک دنیا میں رہیں سیدھے قد کے ساتھ کھڑی نہیں ہو سکی۔ اس کے بعد جناب سیدہ بڑی مشکل سے، اور روایات میں ملتا ہے بی بی کے چہرے پہ تو حجاب ہوتا تھا لیکن کسی ظالم کا ظلم 4 مرتبہ بی بی پہ ہوا ہے۔ اب میں اس کو نہیں بیان کر سکتا لیکن ایک جملہ، بی بی علی مولا جب گھر میں آتے نا سیدہ چہرے پہ کپڑا ڈال لیتے تھے۔ ایک دن میرے علی سے رہا نہ گیا، کہا آقا زادی یہ مجھ سے بیزاری ہے، میں جب بھی آؤں تو آپ چہرے پہ کپڑا تڑپ کے رہ گئے جناب سیدہ، ایسے جھکی ہوئی کمر کے ساتھ، کامتے ہوئے بدن کے ساتھ، ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ، زخمی آم کے ساتھ، کامتے ہوئے بدن کے ساتھ مشکل سے اٹھی۔ علی مولا کا ہاتھ پکڑ کر بچوں سے چند قدم پیچھے ہٹا کر کہا یا امیر المومنین بیزاری نہیں مجبوری ہے۔ کہا کہ ذاتی کیا مجبوری ہے؟ جب کہا نا چہرے سے کپڑا ہٹایا تو کسی کے ظلم کے نشان موجود، پھوٹ پھوٹ کے میرے علی مولا
رونے لگے، آواز یا رسول اللہ آپ کی ایمانت سلامت نہیں رہی۔ اللہ لعنت اللہ